बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंसते मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो नाज़रीन, आपको हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से। जुम्मे के दिन आपको पता है कि हम नात ख्वानी का आगाज़ करते हैं। हमारी जो एक्सपर्ट्स होते हैं हमारे साथ मौजूद होते हैं। हम जानना चाहते हैं कि हमें जो है ना किसी ना किस तरीके से हमें पता चले, अवेयरनेस हो, इस्लाह हो हमारी। तो इसलिए हमने आज अपने शो में इन्वाइट किया हमारी बहुत ही फेवरेट है सरवत अस्करी आपा, उनसे आज मैं बात करूंगी सिला रहमी पे और कता रहमी पे। मतलब हमारे जो भाई बहन होते हैं, मतलब हम अपने जो पेट के हमारे माँ के रिश्ते होते हैं, दूसरों से तो दिल तो हमारा हर बात पे दुखा देते हैं कोई लोग कहीं ना कहीं, लेकिन आजकल हम लोग माफ़ करने में, सिला रहमी करने में बहुत कंजूसी करते हैं। रहम पता नहीं हमारे दिलों से कहाँ चला गया। तो आज हम डिस्कस करेंगे पूरे शो में सरवत आपस से कि इसकी क्या वजूहात है और किस तरह हम अपना दिल जो है, वो जो कहते हैं ना मेरा दिल बदल दे, किस तरह दिल बदल सकते हैं। तो आइए आपको मिलवाते हैं सरवत आपस से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह प्यारी एज ऑलवेज, जैसे आप प्यारी ऐसे मैं प्यारी हमेशा। ऐसे ही होता है ना भाई। हमारी जो सरवत आपसे मिलके मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह का शुक्र, एक रूह को सुकून मिलता है क्योंकि आपकी बातें जो होती है ना वो हमारे अंदर तक आती है। हमें अच्छा फील होता है कि यार हाँ, हम कहीं ना कहीं कोताहियां बरतते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, फिर ये सोचते हैं कि चलो यार आज से ये तैयार करते हैं कि कुछ ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह। तो आज हमारे पूरे शो में डिस्कस करेंगे। और हम दोनों प्यारे हैं और हमारी शेफ नौरीन भी बहुत प्यारी है। वो तो उनकी तो क्या ही बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक उनको नजर बस से बचाए। उनकी थोड़ी तबीयत भी नासाज है, कह रही है चक्कर से आ रहे हैं, तो अल्लाह पाक उनको तबीयत ठीक करे। उनकी आमीन सुम्मा आमीन। नजर लग जाती है, नजर बद से महफूज जी रखे। आमीन। मैं चाहती हूँ कि उनको बताऊंगी, आप भी बताइएगा नजर बद किस तरह उतारी जाती है। कुछ हमारी दुआएं वगैरह होती हैं उनको बताएंगे। इसी के साथ साथ हमारी नातख्वाह बहुत प्यारी सहेली हमारे साथ मौजूद है, नबीला एजाज। उनकी तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? मैं ठीक ठाक, आप खैरियत से? बिल्कुल खैरियत से। जी नाजरीन, तो प्रोग्राम का आगाज करते हैं हमदे बारी ताला से। जी नबीला। बदल दे मेरा दिल, बदल दे मेरा गफलत में डूबा दिल, बदल दे मेरा गफलत में डूबा दिल, बदल दे। टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम लोग ब्रेक पर जा रहे हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बाकायदा प्रोग्राम का आगाज करेंगे। कहीं जाएगा मैं, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। बदल दे मेरा दिल, बदल दे मेरा गफलत में डूबा दिल, बदल दे मेरा गफलत में डूबा दिल, बदल दे हवाओं है सवाला दिल, बदल दे खुदाया रहे फरमा दिल, बदल दे खुदाया रहे फरमा दिल, बदल दे बदल दे दिल की दुनिया, दिल बदल दे मेरा गफलत में डूबा दिल, बदल दे गुनाहगारी में कब तक उम्र काटूं, गुनाहगारी में कब तक उम्र काटूं, बदल दे दिल का रास्ता, दिल बदल दे मेरा गफलत में डूबा दिल, बदल दे मेरा जाहिर संवर जाए इलाही, मेरा जाहिर संवर जाए इलाही
غفلت میں ڈوبا دل بدل دے سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں مزہ آ جائے مولا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے پڑا ہوں تیرے در پہ دل شکستہ پڑا ہوں تیرے در پہ دل شکستہ رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے میرا دل بدل دے نبیلہ بہت پیارا پڑھا آپ نے ماشاءاللہ حمد باری تعالیٰ کا ہم نے آغاز کیا اپنے پروگرام سے ناظرین آپ مجھے ثروت آپا سے یہ جاننا ہے جیسے کہ میں نے اپنے انٹرو میں کہا کہ ثروت آپا کیوں یہ ہم لوگوں کے اندر اتنی کنجوسی ہو گئی ہے کہہ لیں رحم کرنے میں ہم اتنی زیادہ کوتاہی برتتے ہیں کہ ہمارے دل جو ہے نا وہ بہت پتھر کے ہو گئے کہیں نہ کہیں مطلب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں تو ہر کوئی معاف کر دے لیکن ہم کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو یہ اس کی کیا وجوہات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب سے پہلے آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو اور تمام عالم اسلام کو اور ہمارے ناظرین جہاں جہاں تک دیکھ رہے ہیں سب کو جمعۃ المبارک کی مبارکباد دیتے ہوئے اور اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم اس ماہ اس جمعۃ المبارک کے دن کو ہمارے لیے برکت کا مغفرت کا بخشش کا نجات کا ذریعہ قرار دے دے آمین ثم آمین اور ٹاپک آج کا آپ کا بہت ہی اچھا ہے اس لیے کہ قطع رحمی اور صلہ رحمی وہ موضوعات ہیں کہ جو آج ہمارے معاشرے میں جا بجا بار بار نظر آتے ہیں اور سوال بھی آپ کا بہت اچھا ہے کہ ہم دوسروں کو تو معاف کرنے پہ تیار نہیں ہوتے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کو ضرور معاف کر دیا جائے سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم دین سے دور ہیں اگر ہم دین سے دور نہ ہوتے تو ہم کو دینی وہ تمام تر روایات معلوم ہوتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ صلہ رحمی کرنے والوں کے لیے ارشاد فرمایا ہے پروردگار عالم نے جو کچھ ارشاد فرمایا ہے وہ سب کچھ ہمیں معلوم ہوتا اب کیونکہ وہ معلوم ہی نہیں ہے ہم دین سے دور ہیں لہٰذا میں اور آپ اپنے مفروضات پر چلتے ہیں ہم اپنے سوالات بھی خود بناتے ہیں ہم اپنے جوابات بھی خود بنا لیتے ہیں اپنے دل سے باتیں گڑھ لیا کرتے ہیں یقیناً اس کے دل میں یہ بات ہوگی یقیناً وہ مجھے دیکھ کے یہ سوچ رہا ہوگا اس کی بنا پر ہمارے دلوں میں بدگمانیاں بڑھتی جاتی ہیں ہماری توقعات ایکسپیکٹیشنز بڑھتی جاتی ہیں اور جب توقعات بڑھتی جاتی ہیں تو کچھ توقعات پوری ہوتی ہیں کچھ توقعات پوری نہیں ہوتی اب جو توقعات پوری نہیں ہوتی اس کے اوپر انسان ناراض ہو جاتا ہے تو اگر اپنی ایکسپیکٹیشنز کو کم رکھا جائے اور اس کے علاوہ معاف کرنے کی عادت ڈالتے رہنا چاہیے تو یہ بہت بڑی عادت ہے اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاف کرنے کو اپنی صفت قرار دیا ہے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتح مکہ کی حیثیت سے داخل ہوئے تو وہ جنہوں نے سر پر کوڑا پھینکا تھا وہ جنہوں نے راستے میں کانٹے بچھائے تھے وہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کر جانے پر مجبور کیا تھا مکہ کو چھوڑ دینے پر مجبور کیا تھا وہ سب آپ کی نگاہوں کے سامنے کھڑے ہوئے تھے اور ان کو کچھ اندازہ نہیں تھا کہ اب ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا اور جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تو انہوں نے جو جواب دیا کہا کہ ہمیں یقین ہے کہ آپ معاف کر دیں گے اس لیے کہ آپ کریم ابن کریم ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کائنات کی سب سے بڑی معافی کا اعلان کیا ہے فتح مکہ کے دن کہ جو اللہ کے گھر خانہ کعبہ میں آ جائے اس کے لیے امان ہے جو اپنے گھر کے دروازوں کو بند کر کے بیٹھے اس کے لیے بھی امان ہے تو جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ ہوا کرتا ہے
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दरगुजर करने की आदत जो है सरवत आपा, ये दिलों में जो एक इतनी हमारे खलीशे हैं, क्योंकि हम दरगुजर करना ही नहीं चाहते। मतलब अगर हमारे साथ कोई बात हो जाती है, हर घर में कोई ना कोई मसले मसाइल हैं। आजकल तो ऐसा हो रहा है कि कहते हैं ना वो खून सफ़ेद हो गए, तो खून तो कब से सफ़ेद हो चुके सबके, लेकिन ये कि कहीं ना कहीं आपको ये सोचना होता है। आप अपने बच्चे के अंदर, मैं ये समझती हूँ कि बच्चे को बचपन से ही इन चीज़ों की आदत आपको डाल लेनी चाहिए कि बेटा माफ़ कर देते हैं, माफ़ करना अच्छा होता है, अल्लाह पाक पसंद करते हैं। इस तरह की बातें अगर हम अपने बच्चों के साथ करेंगे तो ऑब्वियसली जब वो बड़े होंगे तो उनकी जो अपनी एक माइंड बिल्डअप हो चुका होगा तो वो आसानी से जो है माफ़ कर चुकेंगे। हमारी जो बहनें हैं, जो अम्माएँ होती हैं, उनका भी क्या किरदार है, क्योंकि वो अपनी सास की और सब नंदों की बैठ के जो बुराइयां बच्चों के सामने करती हैं। तो ये बहुत सारे सवाल हैं एक साथ, इस पर आप डिटेल में जवाब दीजिए। अच्छा, आपके इतने सारे सवालात हैं, इन सवालात की इतनी सारी जहतें हैं कि मेरे लिए बड़ा मुश्किल है कि मैं इसको कैसे एक दूसरे से मरबूत करूं। सबसे पहली बात है कि हमारे अंदर अदम बर्दाश्त है। अगर हमारे अंदर सब्र का मादा होता और हम बर्दाश्त करने की, यानी आज की माँ ने अपने बच्चे को बर्दाश्त करना नहीं सिखाया, सब्र करना नहीं सिखाया, तो जिसकी बिना पर हम देखते हैं कि घरों के अंदर मामलात बहुत ज़्यादा बिगड़ते नज़र आते हैं। आप माफ़ कीजिए और माफ़ करते जाइए, इस वाली पॉलिसी को अपना लीजिए। आप यकीन कीजिए कि 50% मसाइल तो आपके वैसे ही हल हो जाएंगे। और ये जो आपने कहा है कि ना, जो ख़वातीन अपने बच्चों के दिलों में अपने ससुराल वालों की बुराइयों को डालती हैं, देखें फरिश्ते किसी को नहीं मिलते। सबसे पहली बात तो ये कि ना, फरिश्ते, इंसान फरिश्ते हो ही नहीं सकते। तो कहीं पर कम मसाइल होते हैं, कहीं पर ज़्यादा मसाइल होते हैं। अब ये अपनी अपनी किस्मत होती है कि किसको कैसे मसाइल मिले, लेकिन उन मसाइल को आप सुलझाने के बजाय अगर आप उलझाने की कोशिश करेंगी, सुलझाने से मसले आसान होते हैं, उलझाने से मसले, अच्छा गलती दोनों तरफ से हो सकती है, मैं ये नहीं कहती कि एक ही तरफ से गलती होती है, लेकिन मैं बड़ी हैरान होती हूँ सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर जो फुप्पुओं के ऊपर जो जोक्स बने हुए होते हैं, जो लतीफ़े, जो मीम्स बनी हुई होती हैं। आखिर क्या मसला है? ये रिश्ते इतने खूबसूरत हैं, इतने प्यारे हैं, फुप्पियाँ इतनी मोहब्बत भी करती हैं। तो अगर हम इन मोहब्बतों को नजर रखें और अल्लाह ताला के बनाए हुए रिश्ते हैं, इनका अदब और एहतराम करें, तो इंशाअल्लाह ताला हमारे दिलों से भी कदूरत निकलेगी और हमारे घरों से भी नफरतें खत्म होंगी। बिल्कुल। और ये सरवत आपा, बहुत से लोग, बहुत सी हमारी बहनें जो हैं वो सिला रहमी का सबूत देती हैं, माफ़ कर देती हैं, दरगुजर कर देती हैं, लेकिन उनको कुछ लोग प्रेशराइज करते हैं कि तुम्हारे साथ तो ये होता है, लेकिन तुम ऐसा क्यों करती हो, तुम तो बेवकूफ़ हो, तुम पागल हो। तो उन बंदों के लिए जो कि उनको वरगलाते हैं, उनके लिए क्या सज़ा होगी? इससे पहले कि हम बात कंटिन्यू करें, कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्यारी बहन कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ याया मेरे प्यारे भाई, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी सरवत बहन को बहुत सलाम हो, माशाल्लाह बहुत सादा और सिंपल अंदाज में समझाती हैं और बड़ा इनसे हम सीखते भी हैं। अच्छा, क्योंकि मौसम इतना अच्छा है कि आजकल ये असल में आजकल जमाना है नफ्सा नफ्सी का। लोग जो है ना एक दूसरे की जरा सी माफ करने के लिए तैयार नहीं थी, जरा सी बात पे कतई ताल्लुक कर लेते हैं। और कतई ताल्लुक इतनी बुरी चीज है कि अगर आप किसी के साथ अपने मामला तय करके नहीं गए, आपने किसी का दिल दुखाकर आप दुनिया से चले गए, तो आप पे ये भारी वजन हो जाता है। बिल्कुल। अब सरवत साहबा से मेरा सवाल ये, क्योंकि देखिए किसी ना किसी को, अब खानदान में झगड़े चल रहे होते हैं, खानदान में एक दूसरे के साथ आप डिफरेंसेस हो जाते हैं, लेकिन कोई ऐसा एक होता है जो अपने दिल को बड़ा कुशादा करके वो आगे आ जाता है और सारे मामला को ठीक करता है। अब हमारे जो माशरे में ये हो गया कि मैं क्यों ऐसा करूं और मैं क्यों झुकूं, अपने आप को वो नीचे समझने लगता है। अगर वो माफी मांग ले या आगे बढ़ के बात कर ले, तो इस बारे में आप लोगों को क्या समझाएंगे कि भाई ये कोई आपकी कमजोरी नहीं है, ये तो आपका बड़ापन है कि आप जाके खुद ही वो मामला को तय करने जा रहे हैं। और आप रिश्तों को कायम करने के लिए ना, मैं जाहिर है मेरी भी बहनें हैं, मेरी रिश्तेदारियां हैं, दोस्त यार हैं, लेकिन मैंने एक चीज देखी कि अगर मैंने हमेशा ये पहल कर लेता हूँ, मैं इस पहल करने की वजह से, और आपको फसाद से बचना है ना, तो आप बेहतर ये कि आप फसाद से बचने के लिए अपने आप को सब्र करें और आप खुद राब्ता कर लें, बजाय इसके कि आप इंतजार करेंगे वो आएगा। अपनी अनापरस्ती में अपने रिश्ते को तबाह नहीं करना चाहिए। शुक्रिया। थैंक यू सो मच याया भाई, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। जी आपा। बहुत अच्छी यही भाई ने बहुत अच्छी बातें की और अल्लाह ताला उनको सेहत और ज़िंदगी अता फरमाए। और ये इस माशरे के मसाइल हैं
اور اتنے زیادہ مسائل ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب عفو درگزر کی بات ہوتی ہے, صبر برداشت کی بات ہوتی ہے, تو کیا آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر بھی ہمارے لیے کوئی رول ماڈل ہو سکتا ہے؟ یا ان سے بڑی بھی کوئی شخصیت ہو سکتی ہے؟ لیکن آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سر پر کوڑا پھینکا جاتا تھا, سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس کی عیادت کے واسطے تشریف لے جاتے ہیں. جو راستے میں کانٹے بچھاتے ہیں ان کے لیے ہاتھوں کو اٹھا اٹھا کر دعائیں کرتے ہیں. پروردگار عالم, وہ رحمت للعالمین رسول تھے, وہ خاتم النبیین و مرسلین تھے. اگر وہ بد دعا کر دیتے تو عذاب کیوں نہ آتا؟ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عذر خواہی کرتے ہیں, پروردگار عالم یہ جانتے ہی نہیں کہ میں تیرا فرستادہ ہوں, میں تیرا بھیجا ہوا نبی ہوں. تو اگر میں اور آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پہ چلیں, مذہب اسلام کے عظیم روشن اصولوں پہ چلیں, تو یہ جو مسائل ہیں یہ میری اور آپ کی زندگی میں نہیں آئیں گے. اور میں حیران ہوتی ہوں کہ ہم اپنی انا کو زیادہ آگے کر دیا کرتے ہیں, جبکہ اگر اس انا کو بیچ میں سے ہٹا دیا جائے تو یقین کیجئے کہ پروردگار عالم بھی راضی ہو جائے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہم سے راضی ہو جائے. سبحان اللہ. اور میرا جو سوال تھا وہ رہ گیا تھا, وہ کنٹینیو نہیں کر پائے تھے ہم, کہ جو خواتین صلہ رحمی برتتی ہیں اور درگزر کرتی ہیں, یا کوئی بھائی بھی, تو ان کو جو پرووک کرتے ہیں کہ نہیں تم صحیح نہیں ہو, تم کیا پاگل ہو, تم اس دنیا کے نہیں ہو بھائی, فرشتے نہیں ہو, تم انسان ہو, اس طرح نہیں, اس طرح کیا کرو. ان کے لیے کیا سزا ہوگی کہ وہ جو ہے اتنی غلط باتیں, جو ہے ایک بندہ اچھائی پہ چل رہا ہے, آپ اس کو اچھائی کی راہ سے ہٹا رہے ہیں, تو ان کو کیا کہنا چاہیے؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ کہ شیطان آپ کو بہکانے کے لیے یہ راستے ڈھونڈتا ہے, بالکل, یہ کوئی نہ کوئی طریقے اپناتا ہے. اچھا, اب وہ جب طریقے اپناتا ہے تو اس میں بہت سارے لوگوں کی زبانیں بھی شامل ہوتی ہیں. اب جب بہت سارے لوگوں کی زبانیں شامل ہوتی ہیں تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی گھر جنت کے نمونے ہوتے ہیں, آپ یقین کیجئے کہ اس جنت کے نمونے کو کوئی نہ کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش ضرور کرتا ہے. اسی لیے میں ہمیشہ کہا کرتی ہوں, اسکرین پر بھی میں نے کئی دفعہ کہا ہے, کہ اپنی خوشیوں کو نظروں سے, لوگوں کی نظروں سے بچانے کی کوشش کیجئے, ان کو مت بتائیے, کیونکہ لوگ دوسروں کے گھروں کے امن اور امان کو, سکون کو برباد کر دیا کرتے ہیں. اچھا, جب امن اور امان سکون کو برباد کر دیا کرتے ہیں تو اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ وہ کان میں آ کر کوئی بات پھونکتے ہیں سورہ اسرافیل کی طرح. اب کبھی وہ مرد کانوں کا کچا ہوتا ہے, کبھی اس کو کہتے ہیں کہ جی بیوی کے ساتھ ایسا سلوک کرنا, بچوں کے ساتھ ایسا سلوک کرنا, اور کہیں پر بیوی کو کہتے ہیں کہ تم کب تک ان کے لیے اپنی جان دیتی رہو گی, تم بھی اینٹ کا جواب, پتھر کا جواب اینٹ سے دو. تو یہ جو میں یہ کہتی ہوں کہ مرد کو بھی پوری معاملہ فہمی سے سمجھنا چاہیے اس بات کو, اور عورت کو بھی اپنے گھر کی حفاظت کے لیے, اپنے بچوں کے گھر کی حفاظت کے لیے ان تمام باتوں کو معاملہ فہمی کے ساتھ سمجھنا چاہیے. اور وہ لوگ جو کہ آپ کو غلط طور پر بہکا رہے ہیں ان سے ذرا دوری اختیار کر لی جائے تو بہتر ہے. بالکل بہتر. اسی میں ہے, اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری پیاری بہن, کون بات کر رہی ہیں؟ میں شبانہ بات کر رہی ہوں. جی شبانہ, فرمائیے. جی میں یہ گھر میں جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں میاں بیوی کے, بچے نافرمانی کرتے ہیں, میں ان کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی تھی, تو بتا. ٹھیک ہے شبانہ, آپ ہمارا پروگرام دیکھیں, ہم بریک پر جائیں گے, اس کے بعد آپ کے سوال کا جواب دیں گے. تھینک یو سو مچ فار کالنگ. اللہ حافظ. جی ناظرین, اسی کے ساتھ ساتھ بریک کا ٹائم آ گیا تو کہیں جائیے گا مت, دیکھتے رہیے مسکراتی صبح. جی ناظرین, ویلکم بیک ٹو دا شو. آج ہم شو میں اپنے ڈسکس کر رہے ہیں, بات کر رہے ہیں تاکہ آپ کو اصلاحی فراہم ہو صلہ رحمی اور قطع رحمی کے بارے میں. ثروت آپا ہمارے ساتھ موجود ہے پروگرام میں. ثروت آپا, ہماری جو بہن تھی کالر شبانہ, ان کے بارے میں, ان کا جو سوال تھا اس کے بارے میں فرمائیے. دیکھیں, گھر کے لڑائی جھگڑوں کے لیے, اور اگر شوہر کے ساتھ لڑائی جھگڑے ہیں تو آپ یا ودودو ضرور پڑھیے. اور آج جمعے کا دن ہے, جمعے کے دن اگر 1000 مرتبہ یا ودودو پڑھ کر کسی شیرینی پہ دم کر دیجئے, چینی پہ دم کر دیجئے, اس کا کوئی میٹھا بنا دیجئے اور وہ آپ اپنے شوہر کو کھلا دیجئے, تو انشاءاللہ تعالی رب العالمین ضرور دلوں میں محبت پیدا فرمائے گا. اس کے علاوہ مزاجوں سے غصہ ختم کرنے کے لیے سورہ آل عمران کی آیت ہے, وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. تو اس آیت کا ورد کیجئے بار بار. اس کے علاوہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ پڑھ کر گھر پر پانی ہوتا ہے
آج کل ڈسپینسر سے اگر آپ پانی لیتے ہیں تو پانی کی بوتل پہ دم کر دیجئے. اور یہ رحمان الرحیم وہ صفت پروردگار عالم ہے کہ اگر اس کو پڑھ کر آپ کے بچے، آپ کے شوہر، آپ خود بھی، تو مزاجوں سے غصہ ختم ہوگا اور گھروں میں سے لڑائی جھگڑے بھی انشاءاللہ تعالی ختم ہوں گے انشاءاللہ. کیونکہ دیکھیں میاں بیوی کا رشتہ بہت خوبصورت رشتہ ہوتا ہے. جو میرے بھائی ہیں، جو بہنیں ہیں، جو اپنے آج کل میں نے یہ بھی دیکھا ہے اپنے ہی میاں بیوی کے آپس میں دشمن ہو گئے. مطلب اتنی زیادہ جو ہے وہ دلوں میں اتنی برائیاں بھر لیتے ہیں کہ منہ پہ تو بات کر لیتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، وہ ہسبینڈ اٹھ کے گیا تو اس کی برائی اپنے بچوں سے ہی شروع ہو گئی. یہ بچوں سے بیویوں کی اور اپنے ہسبینڈز کی برائی کرنا بچوں کے لیے کتنا عذاب الہی ہے. دیکھیں بچے کا ذہن ایک کورے کاغذ کی مانند ہے، ایک ایسی سلیٹ ہے جس کے اوپر کوئی تحریر نہیں لکھی ہوئی. اگر آپ اس کے اوپر اپنا بغض، اپنا کینہ، اپنا حسد اس کے اوپر تحریر کریں گی تو ان بچوں کے ذہنوں میں بھی، اچھا ایک تو جینز ہوتے ہیں، آپ جینز سے بھی انکار نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ جو بچے والدین سے لیتے ہیں، اڈاپٹ کرتے ہیں، اچھا اس کے علاوہ وہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھتے ہیں. اب جب ارد گرد کے ماحول کو دیکھتے ہیں تو اسی وجہ سے والدین سے کہا گیا ہے کہ اگر آپس میں کوئی اختلاف رائے ہے تو اسے بچوں سے علیحدہ ہو کر بات کیجئے. کسی ایسے وقت بات کیجئے جب بچے گھر میں نہ ہوں، اسکول گئے ہوئے ہوں یا وہ رات میں سو رہے ہوں، اس وقت آپ اطمینان سے آرام سے بات کر لیجئے. اپنے جھگڑے مت دکھائیے ان کو، اس لیے کہ یہ بچوں کا ذہن جو ہے کورے کاغذ کی مانند ہے اور آپ جو کچھ بھی اس کے اوپر تحریر کریں گے. اب بہت سے گھروں میں میں دیکھتی ہوں کہ شوہر حضرات ان بچوں کے سامنے اپنی بیوی کی تذلیل کرتے ہیں، توہین کرتے ہیں، ان کی انسلٹ کرتے ہیں. تو میں یہ کہتی ہوں کہ در حقیقت وہ اپنے بچوں کو یہ ٹریننگ دے رہے ہیں، اپنے بیٹوں کو یہ ٹریننگ دے رہے ہیں کہ کل جب تم شوہر بننا تو اپنی بیوی کے ساتھ یہی سلوک کرنا. اور اسی طریقے سے اگر ماں شوہر کی تذلیل، توہین کر رہی ہے، انسلٹ کر رہی ہے تو وہ اپنی بیٹیوں کو یہ ٹریننگ دے رہی ہے کہ دیکھو کل جب تم نئے گھر میں جانا تو تم بھی اپنے شوہر کے ساتھ یہی سلوک کرنا اور وہ تمہارے شوہر ویسے ہی برداشت کرے گا جیسے تمہارا باپ کر رہا ہے. تو یہ اتنی غلط روش ہے، اتنی غلط باتیں ہیں یہ کہ اگر اس سے ہم اپنے گھروں کو محفوظ رکھیں تو انشاءاللہ تعالی ہمارے گھروں میں بہترین انشاءاللہ. اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. میں شبانہ ہی بول رہی ہوں. تو میں نے پوچھنا چاہ رہی تھی، میں کرسچن ہوں، تو میں آپا سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ میں کون سی آیت پڑھ سکتی ہوں. آپ نے کیا بولا؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی مجھے. شبانہ ہیلو جی اچھا چلے ٹھیک ہے شبانہ، تھینک یو سو مچ فار کالنگ. اچھا وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں کرسچن مذہب سے ہوں تو مجھے بتائیں کہ میں کون سی آیت پڑھ سکتی ہوں. وہ شبانہ ہی تھی ہماری بہن جو پہلے بتا رہی تھی. جی ہاں دیکھیں اگر آپ کرسچن مذہب سے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ قرآن کی آیتیں آپ کو نہ یاد ہو سکیں تو آپ اللہ کے ناموں کو اپنی زبان پہ جاری کریں. رحمان الرحیم آپ پروردگار عالم کو پکاریں. یہ صفت رحمانی ہے، یہ آپ کے گھروں میں ویسے ہی امن اور سکون لے کر آئے گا اور آپ کی طبیعتوں کے اندر استقرار لائے گا، سکون لائے گا. اور سب سے بڑھ کر میں بات کیا کروں، اس لیے کہ اگر ہم ہندو وہ یہودیت کی بات کریں، عیسائیت کی بات کریں، کسی بھی مذہب کی بات کریں، کسی بھی مسالے کے فکر کی بات کریں، سب مانتے خدا کو ہیں. اور جب پروردگار عالم کو مانتے ہیں تو یقیناً ہم اسی کے حضور میں اپنی تمام تر دعاؤں کو پیش کرتے ہیں اور اسی کے حضور میں اپنی تمام تر مسائل کا حل چاہتے ہیں. تو آپ صدقے دل سے دعا کیجئے، وہ رب العالمین ضرور سنے گا انشاءاللہ تعالی. بے شک انشاءاللہ. اچھا سروت آپا، جیسے ہم نے ڈسکس کیا کہ میں نے جیسے آپ سے بولا بچوں کے بارے میں، بچوں کی تربیت میں جو ہم لوگ ان کو ایک بلڈ اپ کر رہے ہوتے ہیں نا، بڑے ہو رہے ہوتے ہیں بچے، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اچھا یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اچھا بچوں کا جو دماغ ہے نا، وہ جیسے آپ نے بولا کورا کاغذ ہے، اس پہ جو بھی آپ تحریر کریں گے وہ ہو جائے گا. لیکن ان کے سامنے یا تو ماں باپ کی لڑائی یا ایک دوسرے کو اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھانا کتنا بڑا گناہ ہے اور اس کے کیا کیا جو ہے اللہ پاک کو ناپسندیدگی ہے اس کی، یہ ذرا لوگوں کو بیان کریں. تاکہ آج کل یہ ہو گیا کہیں کا بھی غصہ ہے نا، وہ گھر پہ آ کے بیوی کو دیکھتے ہیں بس یہی ٹارگٹ ہے، آج تو اس کو ایک تھپڑ تو لگا ہی دو. تو یہ کتنی غلط ہے. بہت افسوس کی بات ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو نازک آبگینوں سے تشبیہ دی ہے. اب اگر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی پیروکار ہے، نام کا مسلمان نہیں بلکہ عملی طور پر مسلمان ہے، تو یقیناً وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کرے گا، سنت کو اپنانے کی کوشش کرے گا. اچھا میں ایک بات ضرور عرض کرنا چاہتی ہوں، اس لیے کہ آج کل جسمانی امراض سے زیادہ ذہنی امراض
امراض ہو گئے ہیں. ہمارے 2 دہائیوں پہلے یا 3 دہائیوں پہلے ہم دیکھتے تھے ہمارے والدین کہ بھئی لڑکا کھاتا کماتا ہے, پڑھا لکھا ہے, اگر ہاتھ پیر کا صحیح ہے تو چلو ٹھیک ہے شادی کر دو, اپنا جو کچھ ان کی ریکوائرمنٹس تھیں وہ دیکھی تو کر دیا. اب ظاہر بظاہر سب کچھ ٹھیک نظر آ رہا ہے, لیکن اس کے باوجود اگر ذہنی امراض ہیں تو وہ دیکھیں ہاتھ مرد کبھی نہیں اٹھاتا ہے ایسے, اگر یا تو ذہنی امراض ہیں اس لیے ہاتھ اٹھاتا ہے, یا پھر یہ کہ عورت زبان چلاتی ہے. تو دونوں کو اپنی باتوں پر کنٹرول کرنا چاہیے, عورت کو بھی اپنی زبان پر کنٹرول کرنا چاہیے, مرد کو بھی اپنے ذہنی عارضے پر کنٹرول کرنا چاہیے, اور یہ سوچے کہ اس کی خطاؤں کو معاف کر دیجئے. آپ کو معاف کرنا کتنا بڑا امر ہے. اور چاہے میں کسی بھی اسپاؤس کے لیے بات کر رہی ہوں, چاہے عورت بد اخلاق شوہر کی بد اخلاقی پہ صبر کر رہی ہو یا بد اخلاق مرد عورت کی بد اخلاقی پہ صبر کر رہا ہوں. میں نے حکایات اسلامی میں ایک واقعہ پڑھا کہ ایک عالم دین تھے, اور وہ بہت بڑے عالم دین تھے, درس دیا کرتے تھے, اور ایک دن ان کا ایک شاگرد گیا ان کے دروازے پر. وہ عالم دین اتنے بڑے عالم دین تھے, سینکڑوں طلباء علم ان کے سامنے زانوئے ادب کو تہہ کیا کرتے تھے, اور کوئی ان کے سامنے لب کشائی نہیں کرتا تھا, اور گھر میں ان کی بیگم ان کے اوپر چیخ چلا رہی تھی, بہت غصہ کر رہی تھی. اب شاگرد بیچارہ اس کی ہمت ہی نہیں پڑی کہ وہ دروازے پہ دستک دے. اب جب عالم دین باہر نکلے تو اس شاگرد کو کھڑے ہوئے پایا تو کہا کہ سرکار مجھے نہیں معلوم تھا کہ گھر میں آپ کی زوجہ اتنی بد اخلاق ہیں. تو عالم دین نے فرمایا, کہا کہ وہ جو تم مکتب میں مدرسے میں میری عزت دیکھتے ہو, میں اس بد اخلاقی کو برداشت کرتا ہوں, اس پہ صبر کرتا ہوں, اسی لیے اللہ رب العزت نے وہاں پر مجھے عزت دی ہے. تو ہم اگر کسی کی بد اخلاقی پہ صبر کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھیں کہ پروردگار عالم ہمیں دوسری طرف سے کہیں نہ کہیں سے بہت کچھ دینے والا ہے. مگر یہ کہ یہاں تو پتھر کا جواب اینٹ سے دیا جاتا ہے, صبر کرنے پہ کوئی تیار ہی نہیں ہے. اور جب صبر کرنے پہ کوئی تیار نہیں تو پھر وہ لڑائی جھگڑا تانا تشنا گفت و شنید سے بات آگے سے آگے بڑھتی چلی جاتی ہے, اور جھگڑے بڑھتے چلے جاتے ہیں. اور بہت مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کہیں کہیں تو بات طلاق پہ ختم ہو جاتی ہے, اور جب طلاق پہ ختم ہوتی ہے تو عورت کا بھی نقصان ہوتا ہے, مرد کا بھی نقصان ہوتا ہے, لیکن سب سے زیادہ نقصان ان بچوں کا ہوتا ہے جو اس گھر میں پرورش پا رہے ہوتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے, کیونکہ دیکھیں نا کہیں ہمارے معاشرے میں آج کل تو یہ باتیں بہت زیادہ عام ہیں. ہر گھر کا قصہ سن لے, بہو جو ہے وہ ساس کی برائی کر دی ہے, ساس جو ہے وہ بہو کی برائی کر دی ہے, ساس جو ہے وہ کہیں اتنی اچھی ہیں تو بہویں بری ہیں, کہیں بہویں بہت اچھی ہیں تو ساس بری ہے. تو یہ تو ہر گھر کی کہانی ہے, لیکن جو ایک اچھی طرز زندگی گزارنے کے لیے آپ لوگوں کو کچھ طریقے طور طریقے پتہ ہونا چاہیے نا. کبھی کبھی ہوتا ہے انسان کی برداشت سے باہر ہو جاتی ہے, تو وہ یہ سوچتا ہے اب میں یہ کروں گا. لیکن ہمارا پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اگر ایسا کچھ سوچا ہوا بھی ہے تو آپ کا دل جو ہے نا وہ رحم کی طرف چلا جائے. آپ یہ سوچیں کہ نہیں یار غصے میں اور یہ چڑچڑے پن میں کچھ نہیں رکھا ہوا. ہمارے معاشرے میں ایسے ایسے چیزیں مرتب ہو رہی ہیں. میں نے ابھی ریسنٹلی دیکھا آپا ایک بچے نے اپنے والد صاحب کا قتل کر دیا, اور کس وجہ سے کہ وہ جو ہے وہ غصہ کرتے تھے, ڈانٹتے تھے, اور پکچرز جو ہے نیوز چینل پہ چل رہی ہیں اپنے والد صاحب کے ساتھ باہر سی ویو گئے ہوئے, مطلب کھیل رہے کود رہے صرف, اور بچہ 15 سال کا ہوگا. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ صرف ڈانٹنے کی وجہ سے آپ نے اپنے والد صاحب کا قتل کر دیا. تو ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے, ہمیں اب کیا ضرورت ہے کہ ہم لوگ اب کیا اسٹیپ لیں. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ نے اس 15 سال کے بچے کی جو بات کی, صبر برداشت, ہمیں صبر برداشت سے کام لینا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ والدین کے حقوق ہوا کرتے ہیں قرآن مجید میں اف سے زیادہ, یعنی اگر اف سے زیادہ کوئی لفظ ہوتا تو اس کو بھی بیان کیا جاتا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کے حقوق کے بارے میں بیان کیا ہے. اور ایک ایسا والد کہ جو آپ فرما رہی ہیں, میں تو ظاہر نہیں دیکھتی ہوں ٹی وی, لیکن کہ وہ سی ویو لے کر جا رہا ہے اور بچے کے ناز نخرے بھی اٹھا رہے ہیں, لیکن اگر ڈانٹ ڈپٹ بھی والدین کی ہوتی ہے تو وہ رحمت کا درجہ رکھتی ہے اولاد کے واسطے. اس لیے کہ آج اگر والدین ڈانٹنے والے موجود ہیں تو وہ در حقیقت اولاد کو غلط راستے سے صحیح راستے کی جانب لاتی ہے. اچھا, بہت ساری جگہوں پر ماں کی تربیت کے اوپر انگلی اٹھائی جاتی ہے, مگر میرا یہ خیال ہے کہ ماں کی تربیت سے زیادہ صحبتوں کے رنگ اثر انداز
باز ہوتے ہیں. تو بچے کی صحبت کے اوپر بھی نظر رکھنی چاہیے, وہ کن لوگوں میں اٹھ رہا ہے, بیٹھ رہا ہے, وہ لوگ کیا سبق پڑھا رہے ہیں, کیا پٹی پڑھا رہے ہیں, اور اس کے اوپر ضرور توجہ دینی چاہیے. ضرور توجہ دینی چاہیے. اچھا, رشتوں میں محبتیں کس طرح سے قائم کریں, اپنے رشتوں کو اپنے قریب کیسے لائیں؟ جو ایک بندہ, جیسے ریایا بھائی نے بھی کہا تھا کہ آگے سے بڑھ کے ملتا ہے اور اس کو سب سمجھتے ہیں کہ یار یہ اس کا کوئی نہ کوئی مفاد ہوگا, ہم لوگ بہت جلدی شک کر لیتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اچھا بن رہا ہے, اس کے پیچھے اس کا کوئی نہ کوئی مطلب ہوگا, دیکھ لینا کچھ دنوں بعد کوئی کام پڑے گا جب یہ اتنا اچھا بن رہا ہے. تو ہمارے اندر جو یہ چیزیں ہیں جو ہم اجاگر ہوتی رہتی ہیں, ان چیزوں کو ہم کس طریقے سے, مطلب شیطان تو وسوسے دماغ میں ایسے ایسے لاتا ہے سروت آپا کہ آپ مطلب عجیب و غریب خیالات, اس کے لیے ہم کس طرح سے کون کون سی آیتیں ہیں جو ہم پڑھیں کہ شیطانی وسوسے سے ہم جو ہے نجات حاصل کر سکیں؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر ہماری زندگی کا موٹو ہی اچھائی کی جانب ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ بھئی وہ انتظار کر رہا ہے نا کہ کب ان کے یہ برائی کی جانب آئیں گے, تو ان کو انتظار ان کا اور طویل کر دیجئے, اور لمبا انتظار ہو جائے, اتنا انتظار طویل ہو جائے کہ شاید کوئی نہ کوئی دنیا سے ہی وہ گزر جائیں اور تب تک انتظار نہ ختم ہو. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو اچھا ہوتا ہے, میرے امی ہمیشہ ایک بات کہا کرتی تھی کہ نیکی نیک راہ, بدی پیش راہ. آپ جب نیکیاں کرتے ہیں تو آپ کے آگے ان نیکیوں سے گلستان آباد ہوتا چلا جاتا ہے, اور جب آپ برائی کرتے ہیں تو آپ اپنے ارد گرد خود کانٹے بو رہے ہیں. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ نیکیاں کرنا سیکھیے, آپ احسان کرنا سیکھیے, آپ صبر کرنا سیکھیے, آپ برداشت کرنا سیکھیے. آپ یقین کیجئے کہ آپ کے دشمن منہ کی کھائیں گے. بالکل. اچھا, احسان جتانے کی جہاں تک بات ہے, لوگ آج کل بہت احسان جتاتے ہیں, تھوڑا سا کام کر دیتے کسی کے لیے احسان جتانا شروع کر دیتے ہیں, ہم نے تمہارے لیے یہ کیا, تم مانو یا نہ مانو, تم ہماری وجہ سے یہ ہوا, تم مانو یا نہ مانو. ان لوگوں کے لیے کیا کہنا چاہیں گی کہ اللہ پاک جو ہے احسان جتانے والے کو پسند فرماتے ہیں یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ احسان جتانے والے کو بالکل پسند نہیں فرماتا ہے, لیکن احسان ماننے والے کا بھی بڑا اجر اور مرتبہ ہے. اس لیے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی نیکی کرے تو اس نیکی کو یاد رکھنا چاہیے. ہمارے یہاں آج کل یہ ہوتا ہے نا, نیکی کر دریا میں ڈال والی بات ہوتی ہے کہ آپ کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو جو بھگتنا پڑتا ہے, جو حالات سامنے آتے ہیں کہ انسان آٹھا ٹانسور ہوتا ہے کہ میں نے وہ نیکی کی کیوں تھی. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ دو طرفہ رشتہ ہوتا ہے. اگر آپ احسان کو یاد کریں گے تو کبھی دوسرے کو احسان جتانے کا موقع ہی نہیں ملے گا. اور احسان جتانے والے کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ جتا کر اپنی نیکی کو ضائع کر رہا ہے. تو اپنی نیکی کو ضائع کرنے سے بچانے کے لیے کم از کم ان کو, اگر سامنے والا جواب نہیں بھی دے رہا ہے تو آپ صبر کیجئے, آپ برداشت کیجئے. اللہ رب العزت اس نیکی کا صلہ دے گا آپ کو. آپ انسانوں سے کیوں مانگ رہے ہیں, آپ اللہ سے مانگیے نا. بالکل بالکل, اللہ سے مانگنا چاہیے بے شک. اسی کے ساتھ ساتھ جناب ہم کچن کی دنیا میں بڑھیں گے بریک کے بعد, لیکن بڑھتے ہیں اپنی نبیلہ کی جانب اور ان سے فرمائش کرتے ہیں کہ آپ ایک کلام الہی فرما دیجئے. یہ کہکشاں ہمارے بڑے اچھے نعت خواں ہیں قاری وحید ظفر, ان کی نعت ہے اور بہت خوبصورت نعت ہے. میری خواہش تھی کہ میں یہ پڑھوں. تو اسے فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں, بے سہارا نہیں, خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے. راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے, ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے, اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے. ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے. جیسے ہی سبز گنبد
नजर आएगा, बंदगी का करीना बदल जा